बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो तफसीली फ़ैसला है उसको उर्दू में जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और हुक्मनामा था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा था कि उसको जारी किया जाए। वो मुबारक सानी केस का जो फ़ैसला था, रिव्यू फ़ाइल की गई थी, उससे मुतल्लिक़ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो मुबारक सानी केस में। पहले मुबारक सानी की हम बात कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़। और मैं वो पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊँगा जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से लिखा गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी और कानूनी जो उनके हकूक़ को सल्ब किया है उसका जो ज़िक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पैराग्राफ नंबर 23 है मुबारक सानी रिव्यू पिटीशन का, जिसमें कहा गया है कि अदालत हाजा और हुकूमत पंजाब वफाक से दायर की गई तस्हीह की दरख्वास्त जिसकी तईद पर उलमा कराम ने भी अपनी आरा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान इस अमर के साथ मशरूत है कि आप वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले में करार दे रही है कि ख़त्म नबूवत पर ईमान की शर्त यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन माना जाए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 260 सब आर्टिकल 3 में भी ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान को मुसलमान की तारीफ़ का लाजमी जुज़्व करार दिया गया है और इस सिलसिले में कोई और तावील या तौजीह काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह दुनिया के हर मुल्क और रियासत के हर पाबंद आइन व कानून शहरी पर लाजिम है कि वो अपने इस मुल्क के आइन व कानून को तस्लीम करे, मिनवान और आइन उम्मुल कवानीन होता है, इसलिए कादियानियों पर भी लाजिम है कि वो आइन में तय शुदा अपनी आइनी हैसियत को तस्लीम करें तो उसके दायरे कार में रहते हुए उनके हकूक़ का तयन भी हो सके और तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा। जो उनको अक़लियत कहा गया है उस हद तक वो अपने आप को अगर पाबंद रखेंगे तो तब उनको आइन में दिए गए हकूक़ भी दिए जा सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ख़ुद को अहमदी कादियानी कहने वालों के मजहबी हकूक़ के मसले पर मुजीबुर रहमान बनाम हुकूमत पाकिस्तान के मुकदमे में वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले और ज़हीरुद्दीन बनाम रियासत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को लाजमी नज़ीरों की हैसियत हासिल है और इम्तनाए कादियानियत ऑर्डीनेंस इस्लामिया जमहूरियत पाकिस्तान के एक मुसल्मा और नाफिजुल अमल कानून है। गलतियों की तस्हीह के बावजूद मौजूदा फ़ैसला ने हुक्मनामा मोरखा 6 फरवरी 2024 और हुक्मनामा मोरखा 24 जुलाई 2024 की जगह ले ली है और अब ये इस मुकदमे का हतमी और कतई फ़ैसला है। अलबत्ता हुक्मनामा मोरखा 6 फरवरी 2024 सिर्फ ज़मानत की हद तक मौसर रहेगा और मुलज़म के ख़िलाफ़ जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दायर किया गया था, ट्रायल कोर्ट हमारे 6 फरवरी 2024 या 24 जुलाई 2024 के फ़ैसलों से जो अब कलअदम है किसी तरह मुतासर हुए बग़ैर मुकदमे की कार्रवाई जारी रखेगी और तमाम हालात मुकदमा को सामने रखते हुए इस बात का फ़ैसला करे कि मुलज़मान पर इन दफ़ात के तहत जुर्म बनता है या नहीं बनता। वो जो दफ़ात पहले ख़त्म हुई, डिलीट हुई, सिर्फ ज़मानत की हद तक उसको ज़मानत दी है, बाकी तमाम के तमाम जो फ़ैसले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन शिक्कों के हवाले से भी, कुछ शिक्कों को डिलीट करने के हवाले से भी, और वो सारी चीज़ें कलअदम करार दे दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि आपने एविडेंस में देखना है कि वो शिक्कों का इतलाक़ होता है या नहीं होता। हमारे फ़ैसले सिर्फ ज़मानत की हद तक हैं, बाकी सारा कलअदम करार दिया जाता है। अदालत इन तमाम दीनी इदारों और अफराद और ख़ुसूसन उलमा कराम का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने इस अहम मसले पर अदालत की रहनुमाई के लिए अपनी तहरीरात भेजी या अदालत में दलाइल पेश किए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये फ़ैसला जारी किया गया और मैं समझता हूँ कि चूँकि यही एक अहम चीज़ थी कि बेहतर अंदाज में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और उलमा कराम का बहुत पॉजिटिव किरदार है, बहुत अच्छा ये है कि बजाय इसके कि आप धमकियां दें या बजाय इसके आप मामलात को हाथ में लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ज़ोर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमतों पर ज़ोर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक को असम्बली में पेश करने वाली साहबजादा हामिद रज़ा हैं और मौलाना फजल रहमान का इसमें किरदार, बाकी लोगों का जो किरदार है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर फ़ैसला है। अब चूँकि इसकी जो हैसियत है कानूनी व शरई हैसियत, तो उलमा कराम बेहतर जानते हैं कि क्या वो जिस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो मकसद पूरा हुआ है या
ابھی بھی اس میں کوئی گنجائش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہتر انداز میں جو معاملہ حل ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایک شاندار کردار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کو جہاں غلطی سمجھی ہے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، اور بہتر انداز میں یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی جو اظہار انتباہ وہ سنیے گا۔ یہ دستاویز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سنی اتحاد کونسل وغیرہ بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان وغیرہ کی اکثریتی فیصلہ، جس کا مختصر حکم مورخہ 12 جولائی 2024 کو سنایا گیا اور تفصیلی فیصلہ مورخہ 23 ستمبر 2024 کو صادر و شائع ہوا، اس کا اردو ترجمہ ہے اظہار انتباہ۔ آپ کے لیے انتباہ ہے وہ کیا؟ ہرگاہ باعث تحریر آنے کے یہ ہے کہ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ترجمہ ہذا کا مطلوب مقصد فیصلہ کے مندرجات کو سمجھنے میں سہولت پیدا کی جائے، کہ اس پورے اب آپ کیا کریں، ایسی اردو ہے جو ہماری لیگل ٹرمینالوجی ہے وہ بھی سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ جو اردو میں جاری کیا گیا ہے یہ صرف آپ کو وہ جو 23 ستمبر 2024 کا سپریم کورٹ کا تفصیلی انگلش میں فیصلہ آیا ہے اس کی من و عن اردو ہے، اور آپ کو سمجھانا، مقصد آپ کو سمجھانا ہے اور اس امر کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ اصل جو انگریزی متن ہے وہی اصل فیصلہ ہے اور وہی آئینی، قانونی اور حوالہ جاتی مقاصد کے لیے معتبر ہے۔ تحریر ہے کہ اس ترجمہ کو قانونی دستاویز یا اس کے متبادل ہرگز نہ سمجھا جائے اور نہ پڑھا جائے، کہ اس کو صرف آپ اپنے سمجھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کو بطور دلیل نہیں دے سکتے۔ وہی جو انگلش فیصلہ ہے وہی معتبر سمجھا جائے گا، بطور پریسیڈنٹ کے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا جو پیراگراف نمبر 101 میں آئین کے آرٹیکل 187 میں دیے گئے اس عدالت کے عمومی اختیار کو استعمال کرنے کی حد تک ہم 8 ججز اور 3 ججز عزت مآب چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جمال مندوخیل بڑی حد تک ہم آہنگ تھے۔ کیا اس مقام کے بعد مختلف پہلوؤں پر کئی باہمی بحثوں کے بعد ہم اس بات پر ایک اتفاق کی رائے قائم نہیں کر سکے کہ موجودہ کیس میں مکمل انصاف کے لیے کون سی حتمی اور ضروری ہوگی، کون سی حتمی داد رسی ضروری ہوگی؟ کہ آرٹیکل 187 جب سپریم کورٹ کو مکمل داد رسی کا اختیار دیتا ہے، ہم اس پوائنٹ پر 8 ججز ہم اور 3 ججز دوسرے، ہم اس کے اوپر ایک نقطے پر آ تو گئے تھے لیکن ہم داد رسی سے متعلق کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ ہم یہاں اس بات کو اجاگر کرنا چاہیں گے جو چیف جسٹس نے کینیڈا کی سپریم کورٹ کے بارے میں کہا۔ کینیڈا کے لوگ 9 سپریم کورٹ کے ججز کے 9 علیحدہ ووٹوں کے حقدار نہیں ہیں، البتہ ان 9 ووٹوں کے حقدار ہیں جن میں ہر جج نے دوسرے 8 ججز کے نظریات کو دستاویز کو سنا اور دیانتداری سے سمجھا۔ اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس عدالت کے بینچ سے ایک ایسا فیصلہ ملنے کا حق ہے جہاں ہر جج نے بینچ کے دوسرے ججز کی آراء کو سنا اور دیانتداری سے سمجھا ہو۔ ججز ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی نقطہ نظر رکھیں، وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، البتہ اختلاف کی ممکنہ صورتحال انہیں اپنی حتمی رائے دینے سے پہلے آزادانہ اور کھلی بحث میں شامل ہونے سے نہیں روکتی۔ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ایک اچھی طرح سے سوچا سمجھا فیصلہ دینے کی ہے، جس کے لیے انہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے موقف میں موجود نقائص کو پوری دیانتداری سے بیان کرنا ضروری ہے۔ انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، مزاج بگڑ سکتا ہے، پھر بھی سب کو اس عمل کو احترام اور شائستگی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ مذکورہ بالا اصولوں سے رہنمائی لیتے ہوئے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے پر ایک بہتر غور و خوض کے ساتھ فیصلہ دینے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اپنے موقف کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے موقف میں جو نقص ہم نے دیکھا احتراماً ان کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی آراء کو بھی غور سے سنا اور دل سے سمجھا۔ بدقسمتی سے نہ تو ہم انہیں اپنے نقطہ نظر پر قائل کر سکے اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو ان کے نقطہ نظر سے اتفاق کرنے پر مجبور کر سکے۔ ہم سب 8 اور ہمارے 3 ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے امیدوار اور ووٹرز نے اپنے بعض آئینی اور قانونی حقوق، خاص طور پر مخصوص نشستوں میں تناسبی نمائندگی کے حق میں نقصان اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 11 ججز اس بات پر متفق تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان، ان کے آئینی اور قانونی حقوق کو نقصان پہنچایا ہے ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے غیر قانونی اقدامات سے اور کوتاہیوں سے۔
تاہم اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں کہ ہم انصاف کی ذمہ داری کی روشنی میں ان کے اس حق کی بحالی کیسے کر سکتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوا انہیں اس جگہ پر واپس لا سکتے ہیں جس پر وہ ہوتے اگر ایسے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیاں وقوع پذیر نہ ہوتیں۔ ہمارے فاضل ساتھیوں محترم چیف جسٹس اور جمال مندوخیل نے اس رائے کا اظہار کیا کہ وہ امیدوار جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں یہ قرار دیا کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ سے پہلے کسی اور دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کی کوئی دستاویز جمع نہیں کروائی، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدوار کے طور پر سمجھا جانا چاہیے تھا۔ جبکہ ہمارے فاضل ساتھی جسٹس یحییٰ افریدی کا خیال ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار جس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں حلفاً یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے اور اسی سیاسی جماعت کا تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کروایا ہے کہ وہ متعلقہ انتخابی حلقے کے لیے پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار ہے اور وہ اسی حیثیت میں رہے گا جب تک کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ریٹرننگ افسر کو ایک تحریری ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا کہ اسے کسی دوسری سیاسی جماعت کے امیدوار یا آزاد امیدوار کے طور پر سمجھا جائے۔ ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں لیکن اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ لفظوں کی منطق کو حقیقتوں کی منطق کے تابع ہونا چاہیے۔ بڑے احترام کے ساتھ ہمارے فاضل ساتھیوں نے یہ فرض کیا اور تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے ایک اور سیاسی جماعت پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اپنی مرضی اور حالات کی مجبوری کے بغیر اپنی وابستگی کے سند جمع کیے جن کو ریٹرننگ افسران نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر تسلیم نہیں کیا، لیکن ہمارا ضمیر اور مقدمہ کے حقائق کا ادراک ہمیں اس موقف کو فرض کرنے اور قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سوائے حالات کی مجبوری کے کیوں ایک قومی سطح کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جنہیں ایک بار وفاقی حکومت اور 2 صوبائی حکومتیں بنائی تھیں وہ اپنی پی ٹی آئی نظریاتی کی امیدواری کو پی ٹی آئی کی امیدواری پر ترجیح دے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنی جو ایک نیشنل لیول کی جماعت ہے اس کو چھوڑ کے پی ٹی آئی نظریاتی کو وہ حالات اور سرکمسٹانسز اور مجبوریاں تو سمجھے نا۔ جس پارٹی کا نام بھی زیادہ ووٹرز نے نہیں سنا تھا اور پی ٹی آئی کی امیدواری کیوں چھوڑ کر خود سے اپنی مرضی سے آزاد امیدوار بن جائے گا؟ اگر یہ 1 یا 2 امیدواروں کا معاملہ ہوتا تو ہم ایسا ہونے پر ان کی آزاد مرضی کے امکان کا تصور کر سکتے تھے۔ ہم کسی بھی صورت یہ فرض نہیں کر سکتے کہ اگر یہ 1 یا ماسوائے حالات کی مجبوریاں کے جو عوامی عہدیداران اور ریٹرننگ افسران اور کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیوں سے پیدا ہوئے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے سینکڑوں امیدواروں نے اپنی مرضی سے یہ طریقہ اپنایا، اسی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں یا آزاد امیدواروں کی حیثیت سے پیش کردہ اقرار نامہ جات کے باوجود کمیشن کی پیش کردہ 80 امیدواروں کی فہرست میں سے 39 کامیاب امیدوار جنہوں نے یا تو پی ٹی آئی کے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا یا اپنے نامزدگی کے فارموں پر قانونی بیانات حلف ناموں میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کی تھی، وہ پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں۔ یہ معاملہ ان امیدواروں کا ہے جن کو ہمارے فاضل ساتھیوں نے آزاد جیتنے والے امیدواروں کے طور پر جانا کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بتایا تھا۔ وہ ان امیدواروں سے متعلق جن کی تعداد کمیشن کے پیش کردہ ریکارڈ کے مطابق 41 ہے، ہمارے فاضل ساتھیوں نے قیاس کیا کہ وہ آزاد امیدوار تھے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس مفروضے کی تردید کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ ایک پارلیمانی جماعت جو سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی ہے، پارلیمانی جمہوریت جو سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی ہے، جیسا کہ اس عدالت نے بے نظیر بھٹو کیس میں وضاحت کی، کس طرح اتنی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے امیدوار آزاد حیثیت میں ووٹرز کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں اور آزاد حیثیت میں جیت سکتے ہیں۔ کمیشن اور دیگر فریقین کی جانب سے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب سامنے نہیں کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کو پی ٹی آئی امیدوار کی وجہ سے ووٹ دیا، جو کہ تسلی بخش معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اور یہ پڑھنے کے قابل ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ وہیں پہ ہمیں ان کی اس رائے کا اظہار کرنے پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی دانست میں ہمارا مورخہ 2 ججز کا امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان کی اس رائے کا اظہار کرنے پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی دانست میں ہمارا مورخہ 12 جولائی 2024 کا حکم آئین کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس عدالتی بینچ کے یا کسی بھی عدالتی بینچ کے ممبران قانون اور حقائق کے مسائل پر مناسب انداز میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بینچ کے دوسرے ارکان غلطی پر ہیں، وہ نہ صرف پرزور طریقے پر مختلف آراء کا اظہار کر سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے نظریات پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم جس انداز میں
انہوں نے اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا، وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے متوقع شائستگی اور تحمل کے برعکس ہے۔ مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس تبصرہ میں 39+40 80 منتخب امیدواروں کو نشستیں کھونے کی دھمکی دے کر اور الیکشن کمیشن کو ترغیب کر کے کہ وہ اکثریتی فیصلہ کی تعمیل نہ کرے، جو کہ اس عدالت کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا فیصلہ ہے، بظاہر شائستگی کی حدود کو عبور کیا ہے۔ اس نوع کے تبصرہ جات ملک کے اعلیٰ ترین انصاف کے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بظاہر عدالتی عمل اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 70-80 صفحات کا فیصلہ ہے، اس میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رائٹس کے حوالے سے تھا کہ کیوں ہم نے پی ٹی آئی کو، کیا مجبوریاں تھیں، کن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو نظریاتی جیسی جماعتوں میں جانا پڑا، اور باقی ججز کی کیا رائے تھی، میں نے کرک صاحب کے سامنے رکھا ہے۔ آپ ضرور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جا کر اس ججمنٹ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہوتا کیا رہا ہے اور کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے اصل حالات کو سمجھا ہے۔ اب چیزیں انشاءاللہ اسی کے صدقے بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔